مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يصغر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرک کشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر،
अहमद मुरसल फ़ख्र दो आलम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम पर, आपके अज़वाज पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर और तमाम अहले ईमान पर अल्लाह ताला अपने करोड़ों अरबों खरबों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह रसूल पर ईमान लाने की तौफीक और सआदत से नवाजा। कुरान पाक जैसी अजीम मुक़द्दस बाबरकत किताब हमारी रुश्द व हिदायत के लिए हमारे हिस्से में आई, इस पर हमें ईमान लाने की तौफीक बख्शी। अब इसका हक और तकाजा ये है कि हम भी इसकी कदर करें। जैसा कि गुज़श्ता 2 खुतबात जुम्मा से बात जारी है कि ईमान की नेमत को संभालने के लिए हमें अपनी ज़बान, अपने आज़ा, आँख, कान, हाथ पाँव की हिफाजत करना, उनको संभालना, उनको लिमिटेड करना, दीन की रोशनी में पाबंद करना इंतहाई अज़बस ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारी नेकियां महफूज हो जाएं, हमारा ईमान में चमक दमक आ जाए, हमारे ज़ाहिर व बातन में इसकी रोशनी हो जाए, इसका नूर आ जाए, अल्लाह की रहमतें और फजल हमारे शरीक हाल हो जाएं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ज़ुबान, आँख और हाथ पाँव की हिफाजत करें जैसा कि शरीयत चाहती है। जब हम शरीयत को इज्जत देंगे अल्लाह ताला हमें इज्जत अता फरमाएगा। शरीयत की कदर करेंगे हमारी कदर होगी। दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ अपने अमल से करेंगे तो हमारी नस्ल में इसका नूर फैलेगा, और अगर नस्ल में नूर फैलेगा तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगी। दुनिया से जाने के बाद भी हमें अजर व सवाब और नेकियां पहुंचती रहेंगी। जैसा कि सूरह हुजरात का एक हिस्सा आपके सामने तलावत किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। ईमान वालो, तुम्हारी कोई कौम, तुम्हारे अफराद किसी की तज़हीक, किसी का ठट्ठा मजाक, हंसी, तजलील, तहकीर न करें, इससे बाज आ जाएं, इससे बच जाएं। इसी तरह औरतों के साथ ऐसा न करें। हो सकता है जिसका इस्तेहज़ा कर रहे हैं, जिसकी तहकीर कर रहे हैं, जिसकी तजलील कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं और उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बान के इशारे से, हाथ के इशारे से उसकी चाल ढाल की नकल उतार कर, या उसकी फिजिकल, उसकी वज़ाकता, उसकी शक्लो शबाहत, उसके बोलने चलने, या किसी तरह भी, या उसके अमलों की कुछ कमज़ोरियों को हाईलाइट करके उसका मजाक उठाना, कि वो अपने आप को जब ये सुने, देखे तो उसके अंदर नफ़रत हो, तो इंतकामी जज्बा पैदा होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो वो किसी न स्टेज पर उसके दिल में कुड़न पैदा होती रहेगी। वो मुसलमान भाई के लिए जो मोहब्बत आनी थी, जिससे ईमान महफूज होना था, उसकी बजाय वो मैल कुचैल आने लग जाएगी, और नफ़रत के बीज बोएंगे तो नफ़रत की पैदावार होगी, और एक दिन इंतकामी तौर पर रद्द अमल भी हो सकता है। तो इसलिए फरमाया कि ईमान वालों का चाहिए कि वो किसी के साथ ऐसे रवैये से बाज आ जाएं, बच जाएं, और इसमें ज़ुबान पहला नंबर है। और अगर कोई कर रहा है तो हमें उसके ऐसा करने से कि वो दूसरे मुसलमान भाई की तहकीर कर रहा है, ठट्ठा मजाक कर रहा है, तो हमें उस पर खुश होना, हंसना नहीं चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए। रोक नहीं सकते तो उस मजलिस से निकल जाएं, सुनना भी मना है। हम अगर किसी की तहकीर करते हैं तो जो सुनकर खुश होते हैं वो भी उसमें शामिल हैं, ये भी गुनाह है।
اس سے بچنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں عام ہے، مرد اور سب، یا مردوں کو الگ عورتوں کو الگ، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو ٹھٹھا مذاق کیا کریں۔ اللہ کی پناہ، ہمارے کلمہ گو معاشرے میں کتنا فتنہ آ چکا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ آپس میں تان و تشنی کیا کرو، تانے دیا کرو، کسی کے عیب جوئی کیا کرو، نہ کسی کو الٹے ناموں سے، جس نام سے وہ نفرت کرتا ہے اور اپنی حد تک سمجھتا ہے، ان ناموں سے اس کو پکارو، یا اشارہ دو، یا عوام میں اس کے بارے میں بات کرو۔ تو فرمایا بئس الاسم الفسوق، یہ برا ہے یہ نام لینا جو فسق ہے، نافرمانی ہے، بعد الایمان، ایمان قبول کر لینے کے بعد مسلمان کے لیے ایسا رویہ اپناتا ہے کہ جس میں اس کی تحقیر ہے، تذلیل ہے، تان و تشنی ہے، عیب جوئی ہے، یا ایسے الفاظ القاب استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے اس کے دل میں ملال ہو رہا ہے، وہ شرمندہ ہو رہا ہے، اسے دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی۔ فرمائے ایمان لانے کے بعد اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ فسق ہے، اور اگر اس سے تائب نہیں ہوتے تو یہ ظلم ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو کی تذلیل کرتا ہے، اور نہ اس کو ہلکا کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اور خیر خواہی کی بجائے اس کے ساتھ شر، فتنے کا، نفرت کا ماحول پیدا نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مدد کا لیے کوشاں ہوتا ہے، بھلائی کا، من کانا لأخیہ خیرا، اپنے بھائی کے لیے بھلائی کا کوشاں ہے، تو اللہ تعالی کان اللہ لہ خیرا، اس کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص من ردن اخیہ قربتن، جو اپنے بھائی سے ایک تکلیف دور کرتا ہے، رد اللہ لہ قربتن من قربات یوم القیامہ، قیامت کی سختیوں میں سے کسی ایک سختی میں اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا۔ دیکھا کتنی فضیلت ہے کہ ایک مسلمان کلمہ گو بھائی کی خیر خواہی کی سوچنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر خواہی کرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کو تکالیف میں، سختیوں میں اسے بچائے گا۔ اور جو شخص مسلمان بھائی کے ساتھ یہ منفی رویہ اپناتا ہے کہ اس کی تحقیر، تذلیل، اس پر ظلم، اس کی تحقیر، اس کی عیب جوئی، طعن تشنیع، ایسے الفاظ آنکھ ناک ہاتھ سے اشارے کر کے اس کو ہلکا کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوش کرتا ہے اور عام کو بھڑکاتا ہے اس کے خلاف، ظاہری طور پر نہیں تو اس کے اسرار ضرور ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر وہ بار بار کرتا ہے تو کچھ لوگ اور بھی اس کے ساتھ ایسا کریں گے، تو کیا ایسا شخص بھائی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اگر مسلمان کے لیے خیر خواہ بنے
اس کا ہمدرد بنے، اس کے دکھ سکھ میں اس کے لیے معاون بنے، پھر وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ جو یہ کام کرتا ہے تو وہ مسلمان بھائی کی خیر خواہی، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی محنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دنیا میں اسے جو خیر اور سختیوں سے نجات ملنی تھی اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر ہم غور توجہ نہیں کرتے، غور کریں تو نقصانات دیکھیں کتنے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو ان کاموں سے باز نہیں آتا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا قرآن پاک کا جو مقام ہے اس کا مکمل ترجمہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ احادیث بھی بیان ہوتی جائیں گی، تو مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپناتا اور ایسا رویہ کرتا ہے تو اس کی زبان محفوظ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ مَن یضمن لی ما بین لحییہ ورجلہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ کام جو منفی انسان کے ساتھ کرتا ہے، یہ زبان کی حفاظت نہیں ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو اشاروں کے نام سے، زبان سے، آنکھ، ہاتھ، زبان سے دوسرے کے لیے عیب جوئی، طعن و تشنیع یا تذلیل تحقیر کی حرکت کرتا ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کا ایک معنی جہنم ہے، دوسرا معنی ہلاکت و بربادی ہے، اور اس سے بچنا خیر ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے، جہنم سے نجات ہے، جنت کا داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصاً فرمایا یہ کافروں کا رویہ ہے، وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ یہ کافر کے بارے میں ہے کہ ہر طعن و تشنیع، آنکھ، کان، زبان کے سے دوسرے انسان پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل ایمان پر حرکت کرتے ہیں، اور اپنا مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، کیونکہ مومن مسلمان تو نہیں کہتا ہمیشہ میرے پاس رہے گا، مجھے مرنا ہے۔ یاد رکھے یہ سب کچھ ایسی آگ میں جھونک دیا جائے گا جو دلوں تک پہنچ جائے گی، ان کو جلا کے رکھ دے گی، ایسی آگ میں بند کیے جائیں گے جو ستون کی طرح ان کے چاروں طرف بند کر دی جائے گی اور اس میں وہ جلتے رہیں گے۔ لہذا یہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، زبان، ہاتھ، آنکھ اور کانوں سے دوسرے کی خامیاں سنتے رہنا، چسکا لیتے ہیں اور ٹائم گزارتے ہیں، چائے کا کپ بھی چل رہا ہے اور وقت بھی گزر رہا ہے، بہت برا عمل ہے۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اس سے باز نہیں آتا تو اس کی یہ سزا ہوگی، یاد رکھ لے۔ یہ کافر کرتے تھے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر، اور آج اہل ایمان کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کفر اپنایا ہوا ہے، اسلام زبان سے کرتے ہیں اور اعمال سے کفر اپنایا ہوا ہے۔ میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اس میں میں بھی شامل ہوں، ہم سب میں یہ کوتاہیاں موجود ہیں، اور ان باتوں کو ہائی لائٹ اجاگر کرنے سے کوشش یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں اور اس کے بدلے جو اچھے کام ہیں وہ کریں۔
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھالذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے مسلمانوں ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، تجسس اس کی نہ کیا کرو اس کی معلومات لینے کے لیے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنا اتنا برا ہے، کیا تمہارا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے مردہ بھائی کی لاش اس کے سامنے اور وہ اس کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تمہیں نفرت آئے گی۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچا کرو، اکثر غلط گمان گناہ ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولا کرو اور اس کی خامیاں نہ بیان کرو اور تجسس کرو ان کو معلوم کرنے کی، اور بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے دوسرے کی باتیں اور انفارمیشن، اس کی زندگی پرسنالٹی کو تجسس کر کے ڈھونڈنا اور پھر اسے بیان کرنا، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اور فرمایا ایک دوسرے کے بارے میں بیک بائٹنگ، غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی بات اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں اور وہ سامنے ہو تو پتہ چلے، اسے غصہ آئے، برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور کتنا گھناؤنا عمل ہے، یہ جرم ہے کہ دوسرے بھائی کی برائیاں بیان کرنا اور اس کی عدم موجودگی میں، فرمایا ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ من الصالحین، فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ تنازع، لڑائی جھگڑے نہ بڑھایا کرو، بغض کینہ نہ رکھا کرو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو کہ اس کے پاس یہ خوبی ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، میرے پاس نہیں ہے تو پھر میں اس کے خلاف باتیں کرتا پھرتا ہوں، کاروائیاں کرتا ہوں، کرواتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ جب حسد کرتا ہے اس میں زبان کا استعمال ہے، غیبت کرتا ہے اس میں زبان کا استعمال ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے یا گمان کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ بھی زبان کا استعمال، کان کا استعمال ہے، اور دوسرا ان باتوں میں شریک جب ہوتا ہے تو وہ بھی ویسے ہو جاتا ہے۔ ہم بھی مزے لے کر سنتے ہیں نا باتیں۔ کچھ گمان جو دلیل سے ثابت ہوں، سارے گمان جھوٹے نہیں ہوتے۔ ہم بلا وجہ چھوٹی سی بات سن کر یا ایسے دیکھ کر اگلی باتیں آگے پیچھے خود ہی جمع کر کے ذہن میں گمان چڑھا لیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی اور اپنے عزیز کے ساتھ غیر بن جاتے ہیں، غصے سے بھر جاتے ہیں۔ منع فرمایا۔ ہاں کچھ گمان ہے کہ جو جج ہے، قاضی ہے، وہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں جانب سے فریقین کے دلائل سننے کے بعد گمان غالب کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیانتدار ہونا چاہیے، آمدن جان بوجھ کر غلط گمان غالب کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے۔ اسی طرح
دوسرے مسلمان بھائی سے ناراضگی ہے، کوئی بات سنی ہے، اچھی طرح تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں، بلا وجہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو میلا کر کے اور رد عمل میں بہت کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ جب گمان خراب ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں تو انسان سے ایک عمل سرزد ہوتا ہے جسے چغلی کہتے ہیں، نمیمہ۔ فرمایا جو شخص چغل خور ہے، بات کو ادھر ادھر لگاتا ہے، کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لم يدخل الجنت نمام۔ بلکہ دو قبروں کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو نمیمہ کی مرض میں مبتلا تھا، یعنی چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے، اس کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل دیکھنے میں ہم ان کی توجہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے پاس ایمان جیسی قیمتی متاع ہونے کے باوجود ہمیں کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بدگمانی یہ ہمیں بہت دور تک پہنچاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ غیبت جائز ہے۔ کیسے؟ اس کو غیبت نہیں کہا جاتا، لیکن تعریف میں آ جاتی ہے کہ مثلا کسی شخص سے جو حکمران ہے، حاکم وقت ہے، صاحب اختیار ہے، آپ کو نقصان کوئی پہنچا رہا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں فلاں صاحب مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ میرا مداوع کریں۔ لیکن وہ لوگوں کے پاس جو اس کا مداوع نہیں کر سکتے، ان کے پاس اس کی خرابیاں بیان کرے گا، یہ غیبت میں آئے گا، یہ منع ہے، حرام ہے، صرف اس کے پاس، اور اس نیت سے کہ وہ میری بات سنے تو پھر میں اس کو بتاؤں کہ مجھے اس کی وجہ سے شر پہنچ رہا ہے، یا معاشرے کو اس کی وجہ سے شر پہنچ رہا ہے، تو وہ آپ مطلع کرتے ہیں خیر خواہی کی بنیاد پر، لیکن عام لوگوں میں اس کا چرچا بلا وجہ کرتے پھرنا جو کہ اس کا مداوع نہیں کر سکتا، یہ غیبت ہے۔ اور سیاسی ڈسکشن، اپوزیشن، گورنمنٹ، یہ وہ ہمیں بڑا چسکا لیتے ہیں ایسے، بلکہ ایسا کام کرنے میں جو ماہر ہوتا ہے نا تو اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور جب وہ ہمیں ملتا ہے تو ہم معاشرے میں پھر اس کو عزت دیتے ہیں، بھاگ بھاگ کر اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ تو عرض کر رہا تھا، ایک ہے کہ وہ حاکم وقت یا قاضی یا عالم مفتی کے پاس گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ جا کر کہتا ہے کہ جنرل کہنا عمومی انداز میں چاہیے کہ کسی کو ایسی دکھ تکلیف یا نقصان کسی سے پہنچ رہا ہے تو اس کا شرعاً حل کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ لیتا ہے، میرے عورت کہتی ہے میرے خامن سے، یا خامن کہتا ہے میری بیوی سے یا بچوں سے یا بھائی سے یا باپ سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، میرا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شریعت کی روح سے اس کا کیا حل ہے، یہ غیبت کے جرم میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مسئلہ پوچھیں عام لوگوں سے یا رشتہ داروں سے، اس کی یہ خامی بیان کرتا پھرے گا، یہ حرام ہے، یہ غیبت میں آئے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ پوچھ نہیں کرتے، ہر ایک کے پاس بیٹھے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مزے لیتے ہیں، شرماتے بھی نہیں ہیں، اور جو سنتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ اسے روکے یا اس مجلس سے اٹھ جائے تاکہ اس کو احساس غلط کر رہا ہے۔ ہاں ایک شخص برا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ بچہ یا نوجوان اس کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، شراب پینے کی یا حرام کاری کی یا اور غلط شریر ہے، تو یہ کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے،
تو آپ حکمت عملی اپناتے ہوئے کوئی تدبیر سے اس بچے نوجوان کو کسی طرح اشارہ دے سکتے ہیں کہ یہ اس کے اس شر سے بچنے کے لیے بیٹا کم جا یا ادھر ادھر ہو جا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ برے کی ساری ہسٹری ہائی لائٹ کرنا، نمایاں کر کر کے بیان کرنا، یہ اجازت نہیں دی. کیوں؟ وہ رد عمل میں شر آپ پر پھیلائے گا، یہ غیبت میں آ جائے گا. اسی طرح کوئی کسی سے علم سیکھتا ہے، کام سیکھتا ہے، اور وہ شخص گمراہ ہے، بد ہے، وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، بد عقیدہ ہے، کافر ہے یا شرک پر ہے، تو آپ اس کی خیر خواہی کی خاطر کسی تدبیر سے اس کو اپنے اعتماد میں لے کر آپ اس کو توجہ دلا دیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، کہیں آپ متاثر نہ ہو جائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جگہ جگہ اس کا نام لے کر آپ بیان کرتے پھریں. یہ ایسا اس سے شر اور پھیلے گا، یہ غیبت میں آئے گا. اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اس سے ملاقات کریں، یا اس کو کوئی تحریر بھیجیں، اس کی اصلاحی ماحول انداز میں اس کو بات کنوے کی جائے، پہنچائی جائے کہ یہ آپ کے اندر خامی ہے اور اس خامی سے یہ نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن عوام میں اس کا تذکرہ غلط کرتے پھرنا یہ غیبت ہے، اور اس میں ہم بالکل احتیاط نہیں کرتے. انسان یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر تکبر ہے، میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، میں اس سے نیک ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. پھر وہ انسانوں کی خامیاں بیان کرتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہے، تکبر ہے. آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى. کہ نہ حق بات کی تصدیق کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹالتا ہے، اپنانے کی بجائے اکڑتا ہوا نافرمانی کی راہ اپناتا ہے. نماز کی طرف بلایا جائے کہ جز بولا گیا ہے، سارا دین مراد ہے، تو ادھر آنے کے لیے اپنی دنیا کی طرف چلتا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ فطور ہے کہ مجھے کون پکڑنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے. یہ حق کو جھٹلانا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو کہنا یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے. ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہمارے اندر بھی یہ خرابیاں بہت زیادہ اکٹھی ہو چکی ہیں. ہم بھی کتنے باتوں میں دین کو اہمیت نہیں دیتے، چاندے جس پر مزاج طبیعت آتی ہے یا عادت پڑی ہے پر کرتے ہیں، اس سے آگے مولوی صاحب دعا کرتے یا بہانہ بناتے ہیں یا بحث بلا وجہ کرتے ہیں. دین کا علم نہ ہونے کے باوجود ہم اس بحث میں حصہ لیتے ہیں. چاہیے اس کے بارے میں دینی معلومات حاصل کریں، نہیں تو کسی ماہر کے پاس جائیں. قرآن حدیث چھپا ہوا ہر زبان ہر طرح کے تراجم کے ساتھ لائبریریوں میں موجود ہے. اب تو آپ کے پاس موبائل اس میں بھی ہے، آپ کھول کر اس کو تھوڑا سا پڑھ تو لیا کریں. بھی پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، خاک تعلیم یافتہ ہے، کہ وہ دین کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا. دنیا کی ڈگریاں لے لے، جب قبر میں جائے گا اس کے اوپر رکھ دینا یا اس کے ساتھ رکھ دینا، بچا لیں گے. وہاں جو دین جاننے کے لیے کوشش محنت ہوگی وہ ہمیں بچائے گی.
وہ ہماری معاملت کرے گی، خواہ ایک کاغذ بھی نہ ہو، دنیا کی ایک مور بھی نہ لگی ہو، کسی ادارے کی اس پر تصدیق بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے ریکارڈ، جو اس کے ہاں ریکارڈ ہے ہمارا، اس میں ہونا چاہیے یہ بندہ دین کو جاننے کی فکر میں رہتا تھا، کیونکہ دین کو قبول کرتا تھا تاکہ جانوں اور جن باتیں کرنے کا حکم دیا کروں، جن سے روکا ہے میں بچنے کی کوشش کروں۔ اس کے لیے کسی مور کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادارے میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پر پیسہ لگتا ہے، صرف آپ کی نیت اور آپ کا عمل اور آپ کی کوشش اور فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ کی غیبت کرنا، انسانوں کی کمزوریاں، خامیاں، غمت الناس، انسانوں کی تحقیر کرنا، ان کو ہلکا کرنا، یہ کبر ہے، اور جس کے اندر یہ برائی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں اہل ایمان کے ساتھ محبت ہے، اور جو محبت رکھتا ہے اس میں یہ خامیاں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم صبح شام اپنا احتساب کیا کریں، سوچا کریں کہ میرے اندر ایسی خامیاں اگر ہیں یا مجھ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو تائب ہوا کریں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان خامیوں کو جاننے کے بعد، پا لینے کے بعد توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ ظالم وہ نہیں ہے جو مکہ مارتا ہے، امریکہ کو ظالم کہہ دیا، حکومتوں کو کہہ دیا، فلانے کو کہہ دیا، بڑا آسان ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ظلم ہمارے اندر کوڑ کوڑ کر بھرا ہوا ہے، ہم میں ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو رویہ اپنائے ہوئے ہے اس میں کتنا ظلم ہے سوچتے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری خرابیاں کوتاہیاں انسانوں تمہارے اندر کیوں ہیں؟ تمہارے اندر طبقاتی تفریق، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر